अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ बोगीमैन पार्ट 4। जारिया जिनजात के जाने के बाद अगले दिन भी कमरे में कैद रहती हैं, क्योंकि अपनों को खोने का डर उसके दिल में पंजे गाड़ के बैठा था और वो चाहते हुए भी इस खौफ से नहीं निकल पा रही थी। दूसरी तरफ सनी से अब अपनी बहन की ऐसी हालत बर्दाश्त से बाहर थी। अम्मी अब्बू को तो उसने ये कहकर मुतमईन कर दिया था कि उसके पेपर्स होने वाले हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पर तवज्जो दे रही है। मगर वो खुद बहुत बेचैन था और आज उसने फ़ैसला किया था कि वो नादिया या मनाहिल से उस दिन के बारे में पूछेगा कि ऐसा क्या हुआ था कि जारिया बेहोश हो गई। उसने मनाहिल और नादिया को आज घर जारिया से मिलने के बहाने बुलाया था, क्योंकि आज उसकी अम्मी डॉक्टर के पास जा रही थी। अब वो बेसब्री से उन दोनों का इंतज़ार कर रहा था। जारिया दवाई खाकर सोई हुई थी। तभी डोरबेल बजती है और सनी जल्दी से गेट पर पहुंचता है और दरवाज़ा खोलता है तो सामने नादिया अकेली खड़ी थी। मनाहिल नहीं आई? वो सनी भाई, मनाहिल को बुखार था तो इसलिए नहीं आई। अंदर आओ। जारिया कहाँ है? नादिया डाइनिंग डाइनिंग हॉल में आती है। तुम यहीं बैठो, मुझे जारिया के बारे में तुमसे कुछ बात करनी है। जी भाई, जारिया ठीक तो है ना? हाँ, वो ठीक है। नादिया, मुझे बताओ, उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि जारिया बेहोश हो गई थी और उस दिन के बाद से वो बीमार हो गई है? उस दिन सनी भाई, पहले आप वादा करें आप गुस्सा नहीं होंगे। नहीं होऊंगा, तुम बताओ। फिर नादिया सनी को मूवी से लेकर जारिया के साथ हिंदू तरीके से शादी तक सारी बात बताती है। उस दिन सब कुछ हमसे जैसे कोई अनदेखी ताकत करवा रही थी। फिर जारिया की मांग भी खुद ब खुद भर गई। उसके बाद वो बेहोश हो गई। सनी भाई, मुझे लगता है जारिया पर किसी जिन का साया है। मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकती, मगर जारिया में जो अलामात है उनसे तो यही लगता है। फिर वो सनी को, मनाहिल को थप्पड़, उसके बाद कॉलेज के वीराने में अकेले रोना, सब कुछ बताती है। मुझे तो हैरत हो रही है, तुम लोगों ने हिंदू स्टाइल में शादी का एडवेंचर किया। जारिया और तुम दोनों समझदार थी, फिर ये बेवकूफ़ी कैसे कर ली? वो भाई मनाहिल ने हमें फोर्स किया था। जारिया तो मान नहीं रही थी। हम दोनों के कहने पर वो राज़ी हुई थी। मैं भी कहूँ, मेरी बहन ऐसा कैसे कर सकती है? तुम लोगों के एडवेंचर के चक्कर में मेरी बहन मुसीबत में पड़ गई। मेरी बहन पर कोई साया नहीं। तुमने आज मेरे सामने तो कह दी, अब किसी और के सामने मत करना। समझ में आई बात? ख़ास तौर पर उस बेवकूफ़ मनाहिल के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। जारिया को तेज़ बुखार आया था, तो बस इस वजह से वो कभी कभी वायलेंट हो जाती है और डॉक्टर और रूड बिहेव करती है। तुम्हें यही इसीलिए इसलिए बता रहा हूँ कि अपने दिमाग से जिन भूत का फतूर निकालो। समझ आई मेरी बात? जी भाई। क्या मैं जारिया से मिल सकती हूँ? वो 2 दिन बाद हमारा ट्रिप जाने वाला है, इस बारे में भी बात करनी थी। नहीं, अभी वो सो रही है, जैसे ही जागेगी तो तुम्हें कॉल कर लेगी। अब तुम घर जाओ। सुनो। जी भाई, जारिया का ख्याल रखा करो। जी सनी भाई, आप परेशान मत हो। अल्लाह हाफिज़। सनी ने नादिया को तो जारिया की बीमारी का बहाना बनाकर झुठला दिया था, मगर वो खुद बेहद परेशान हो गया था। उसे जारिया का उस रात डरना, फिर अगले दिन नॉर्मल हो जाना, फिर वो हशरात वाला वाक़या और कल रात फिर से बहकी बहकी बातें करना और कमरे में कैद करना, सब कुछ याद आ रहा था। वो अपने कमरे में इधर से उधर चक्कर लगा रहा था, क्योंकि उसे अब यकीन हो गया था कि जारिया पर किसी जिन का साया ज़रूर है। जारिया फ्रेश होने के लिए बाथरूम जाती है। वो जैसे ही मिरर में देखती है तो खून से लथपथ खौफनाक चेहरा नजर आता है। वो जोर से चीखती है और भागना चाहती थी, मगर उसके बाल उसी खौफनाक चुड़ैल की सख्त पकड़ में थी। वो जब उसे ज़बरदस्ती टिप टब की तरफ झुकाती है और पानी का प्रेशर तेज़ हो जाता है। जारिया अपना चेहरा पानी से निकालना चाहती थी, मगर उस चुड़ैल की वजह से वो ऐसा कर नहीं पा रही थी। देखते ही देखते पानी ऊपर की तरफ आ रहा था। वो उससे पानी में डुबोकर मारना चाहती थी। जारिया सांस नहीं ले पा रही थी और वो चुड़ैल उसकी सांसें ख़त्म करने ही वाली थी। तभी बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक होती है और वो चुड़ैल, जो जारिया को अकेले देखकर उस पर हावी हो गई थी, किसी दूसरे इंसान की मौजूदगी की वजह से अचानक गायब हो गई थी। जारिया, दरवाज़ा खोलो, तुम ठीक तो हो ना?
سنی کو جاریہ کے زور سے گرنے کی آواز آئی تھی۔ وہ دروازے پر زور سے لات مارتا ہے اور جیسے ہی اندر دیکھتا ہے اس کی بہن گیلے فرش پر پڑی زور زور سے سانس لے رہی تھی۔ سنی اسے جلدی سے اٹھاتا ہے اور بیڈ پر لے جاتا ہے۔ بھائی وہ لمبے لمبے سانس بھر رہی تھی جاریہ۔ وہ سنی کے گلے لگی روتی ہے اور سنی وقت پر پہنچنے پر اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ اگر وہ تھوڑی سی دیر کر دیتا تو اس سے آگے وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ بھائی وہ بہت خوفناک شکل والی چڑیل تھی۔ اس نے مجھے پانی میں ڈبو دیا تھا۔ بھائی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ یہ سب پتہ نہیں کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ جاریہ یہ سب تمہیں کب سے تنگ کر رہے ہیں اور تم نے مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ بھائی میں بتانا چاہتی تھی مگر انہوں نے مجھے دھمکی دی تھی کہ وہ سب کو مار دے گی، اس لیے نہیں بتایا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ آپ کی جان خطرے میں ہے، آپ چلے جائے یہاں سے۔ وہ سنی کو دھکے دے رہی تھی۔ جاریہ، سنی اس کی ایسی حالت دیکھ کر رو رہا تھا۔ بھائی آپ میرے پیارے بھائی ہیں نا، پلیز میری بات مان لیں۔ آپ کی جان کو خطرہ ہے اور آپ رو کیوں رہے ہیں؟ جب تک میں زندہ ہوں اس کو اس کے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ جائے، میں اب کبھی اس کمرے سے باہر نہیں جاؤں گی۔ ہاں یہی صحیح ہے، وہ بھی تو یہی چاہتی ہے۔ جاریہ پاگلوں کی طرح بول رہی تھی۔ سنی بس اتنا ہی خود پر قابو پا سکتا تھا اور جاریہ کو جھنجھوڑتا ہے۔ جاریہ ہوش میں آؤ، بھائی مجھے بچا لے، میں اکیلی نہیں رہ سکتی۔ آپ سب سے دور رہی تو زندہ نہیں رہ پاؤں گی۔ آپ تو مجھے ہر مصیبت سے باہر نکالتے ہیں، اب بھی کچھ کر لیں بھائی۔ اب وہ اونچی آواز میں رو رہی تھی۔ سنی اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہا تھا اور اپنے آنسو صاف کر رہا تھا۔ جاریہ تم اب بے فکر ہو جاؤ، تمہیں کوئی نہیں ڈرائے گا۔ تمہیں اپنے بھائی پر یقین ہے نا؟ جی بھائی۔ چلو اب مسکرا کر دکھاؤ۔ وہ مسکراتی ہے مگر اس کی مسکراہٹ میں بھی جیسے اداسی تھی۔ بھوک لگی ہے؟ بھائی میں کچھ نہیں بنا رہی، آپ اپنے ہاتھ سے آج میرے لیے سینڈوچ بنائیں۔ دونوں سیڑھیاں اتر رہے تھے اور جاریہ اب اپنے بھائی کے ساتھ اپنا ڈر اپنا دکھ بانٹ کر بے فکر ہو گئی تھی کیونکہ اسے اپنے بھائی پر یقین تھا کہ وہ اسے بچا لے گا۔ جاریہ اب کچن میں چیئر پر بیٹھی 1 گھنٹے سے سینڈوچ بننے کا ویٹ کر رہی تھی۔ اب اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ سنی بھائی، تبھی ڈور بیل بجتی ہے اور سنی جلدی سے جاتا ہے۔ جاریہ چلو آؤ، سینڈوچ آ گئے ہیں۔ حد ہے بھائی، جب آپ نے باہر سے آرڈر کر لیا تھا تو گھر پہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ جاریہ اس کا جواب میں بعد میں دوں گا، ابھی یہ کھاؤ۔ وہ ایک سینڈوچ اس کے منہ میں دیتا ہے جسے وہ پکڑ لیتی ہے کیونکہ سارا ٹمیٹو کیچپ اس کے منہ پر لگ گیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ جاریہ کی فیوریٹ گیم کھیلتے ہیں اور ہر بار کی طرح جاریہ جیسے ہی ہارنے والی تھی وہ گیم خراب کر کے بھاگ جاتی ہے اور سنی اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگ جاتا ہے۔ پکڑ لیا۔ بھائی میں یہ سب بہت مس کرتی تھی، کاش آپ کو پہلے بتا دیتی تو اتنے دن اذیت میں نہ گزرتے۔ اب ایک بھی آنسو نہ نکلے ورنہ میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ تمہیں بہادر بننا ہے، پہلے والی بہادر جاریہ، اوکے بھائی۔ وہ سنی کے بال بگاڑ کر پھر سے بھاگتی ہے۔ آپ نے ہی تو کہا پہلے والی بہادر جاریہ، تو یہ اسی کا ثبوت ہے۔ تمہاری بہادری تو ابھی بتاتا ہوں، میرا اسٹائل خراب کر دیا۔ دونوں بھائی بہن کے کہے پورے گھر میں گونج رہے تھے اور اس خوبصورت منظر کو وہ جنزاد بھی خوش ہو کر دیکھ رہا تھا۔ جاریہ خوبصورت دن اپنے بھائی کے ساتھ گزارتی ہے اور اتنی رات ہو گئی تھی اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ بستر پر آتے ہی اسے جنزاد کی یاد آ رہی تھی۔ اس نے پھول تھام رکھا تھا جو نیلا گلاب بن گیا تھا۔ کافی دیر وہ آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرتی ہے مگر نیند اس کی آنکھوں سے دور تھی۔ وہ کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کر رہی تھی پھر بھی نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ جو کب سے اسے بے چین دیکھ رہا تھا اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتا ہے۔ مائی بیوٹی۔ جاریہ جب اس کا سرسراتی آواز سنتی ہے تو ایک پل کے لیے ساکت رہ جاتی ہے۔ آپ آ گئے؟ نام، یس، ہاں۔ مائی بیوٹی، بہت یاد آ رہی تھی تمہیں، اندازہ ہی نہیں تمہیں حاصل کرنے کے لیے میں کتنا سخت امتحان دے کر آیا ہوں اور آج اپنے امتحان میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ میں یہ خوشی تمہارے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جاریہ کو
کو تو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، اسے تو بس لفظ حاصل سنائی دے رہا تھا۔ شاید اس نے غلط سنا۔ وہ اس کی آنکھوں سے ہاتھ ہٹاتا ہے اور حسب مطابق اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ مائی بیوٹی، وہ اس کے چہرے پر انتہائی نرمی سے ہاتھ پھیر رہا تھا اور جاریہ ساکت پڑی تھی، اور اس بار اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی۔ وہ اس کے غصے سے بہت ڈرتی تھی۔ جاریہ اس سے بات کرنے کا سوچتی ہے۔ وہ میں کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔ وہ اسے دیکھتا ہے جو بے چین نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، کیونکہ وہ محسوس کر سکتی تھی کہ وہ کہاں بیٹھا ہے۔ دونوں ہی ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ جاریہ تو اندازے کے مطابق اس کی طرف دیکھ رہی تھی، مگر وہ جنزات تو اس کی سرمئی آنکھوں کی گہرائی میں کھو گیا تھا۔ جب وہ جواب نہیں دیتا تو وہ خود سے ہی سوچتی ہے کہ خاموشی تو رضامندی ہوتی ہے۔ آپ کون ہیں؟ تو اسے سنائی دیتا ہے، تمہارا دیوانہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اذغان۔ میں نے مطلب آپ مجھے نظر نہیں آتے، میں آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ جنزات پہلی بار اس کے سامنے ظاہر ہوتا ہے۔ آخر اس کی بیوٹی کوئن کی خواہش تھی تو بوگی مین کیسے نہ پوری کرتا۔ وہ انتہائی حسین تھا۔ اس کی سفید رنگت پر آگ کی طرح روشن آنکھیں اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی تھی۔ اس کا حسن یونانی دیوتاؤں کی طرح تھا۔ وہ تو کوئی بادشاہ، بہت خوبصورت کنگ نہیں۔ جاریہ کو بوگی مین کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے کوئی الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ جاریہ تو کتنی دیر اس کی خوبصورتی دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آگ جیسی چمک تھی۔ کتنے ہی لمحے گزر جاتے ہیں، جاریہ اسے بنا پلک جھپکائے دیکھتی ہے۔ کوئی اتنا خوبصورت، اتنا دلکش کیسے ہو سکتا ہے؟ اذغان کو جاریہ کی حالت پر ہنسی آ رہی تھی، اور وہ جو خود حسن کی دیوی تھی وہ اسے خوبصورت کہہ رہی تھی۔ وہ اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کرتا ہے اور جاریہ بے اختیاری میں اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتی ہے تاکہ یقین آ جائے کہ بوگی مین سچ میں اس کے پاس ہے۔ اذغان اپنے اصلی روپ میں ہی اس کے سامنے آیا تھا۔ وہ باقی جنات کی طرح بدصورت نہ تھا۔ اگر میں کہوں کہ میں ایک جنزاد ہوں تو؟ جاریہ اس کا جواب سن کر اتنا ڈر جاتی ہے، وہ اپنا ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹاتی ہے اور سختی سے آنکھیں بند کرتی ہے۔ اس کے پورے جسم پر کپکپاہٹ طاری ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے تو وہ بھی چونک جاتا ہے۔ اپنی آنکھیں کھولو بیوٹی۔ اس کی آنکھیں جو خوف کی وجہ سے بند تھی، اس کے حکم پر جب کھولتی ہے تو ان میں ڈر کے ساتھ ساتھ نفرت اور حقارت بھی نظر آ رہی تھی، اور یہی بات بوگی مین کو شدید غصے میں مبتلا کرتی ہے۔ وہ آنکھیں جن میں کچھ دیر پہلے پسندیدگی تھی، اب ان میں نفرت اور پھر حقارت دیکھ کر اسے غصہ دلا گئی۔ آنکھوں کے ایک کے بعد ایک اتنے رنگ بدلنے پر وہ زندگی میں پہلی بار چونکا تھا۔ وہ اس کا منہ دبوچنا چاہتا تھا۔ وہ اس کا منہ دبوچتا ہے۔ میں صرف تمہاری آنکھوں میں خوف دیکھنا چاہتا ہوں۔ آئندہ تمہاری نگاہوں میں مجھے نفرت یا حقارت نظر آئی تو تمہارا وہ حشر کروں گا کہ کبھی دیکھنے کے قابل ہی نہیں رہو گی۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کا منہ چھوڑتا ہے کہ اس کا سر بیڈ کے کراؤن سے لگتا ہے۔ اس کے وجود سے آگ نکل رہی تھی۔ جاریہ جو اس کی آنکھوں میں آگ کی چمک دیکھ کر مبہوت رہ گئی تھی، اب اس کے پورے وجود سے نکلتی ہوئی آگ سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہ اب ادھر سے ادھر چکر لگا رہا تھا، مگر غصہ کسی طور پر کم نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے غصے کی وجہ سے سوائے جاریہ کے بیڈ کے کمرے میں موجود ہر چیز ہل رہی تھی۔ رونا بند کرو، تم نے سنا نہیں؟ میں نے کہا رونا بند کرو۔ وہ چپ ہونے کی بجائے اور زیادہ روتی ہے، مگر جب اسے اپنے چہرے پر اس کے ناخن چبھتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں تو وہ جلدی سے اپنے آنسو صاف کرتی ہے، کیونکہ اس کی گال پر بہتے ہوئے آنسو کے ساتھ جلن کا احساس ہو رہا تھا۔ بیوٹی، آخر کیوں؟ پہلی بار میں میری کہی ہوئی بات تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اب دیکھو تمہارے چہرے کا کیا حال ہو گیا ہے۔ اچھا ایک بات تو بتاؤ، آخر جنزاد لفظ سنتے ہی کیوں تمہاری آنکھوں میں حقارت آ گئی تھی؟ حالانکہ یہ بھی تو ایک مخلوق ہے۔ وہ کچھ نہیں بولتی۔
وہ اسے بیڈ سے اٹھاتا ہے اور یہ سب اتنا جلدی ہوتا ہے کہ ڈر کی وجہ سے اس کی چیخ نکلتی ہے۔ اب اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کسی خاردار راستے پر گھسیٹی جا رہی ہے۔ کانٹے اس کے جسم کو لہولہان کر رہے تھے، مگر اس ظالم پر اس کی تکلیف کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اسے روکنا چاہتی تھی، مگر آواز کہیں دب گئی تھی۔ اس نے خود کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ درد سے اس کی آنکھیں کبھی بند اور کبھی کھل رہی تھی۔ پھر بعد میں اس کا زخمی وجود ازغان انتہائی نرمی سے پھولوں پر رکھ رہا تھا۔ بیوٹی، میں نے جو کچھ کیا اس کی میں کوئی معافی نہیں مانگوں گا، کیونکہ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ تو یہ اس غلطی کی چھوٹی سی سزا تھی۔ امید ہے تمہیں یہ سزا ہمیشہ یاد رہے گی۔ چلو اب جو پوچھا تھا اس کا جواب دو۔ وہ درد سے بلبلا رہی تھی اور وہ جن ذات یعنی ازغان اب بھی اپنے سوال کا جواب جاننا چاہ رہا تھا، کیونکہ یہ جنات انسانوں کو بلا وجہ تنگ اور پریشان کرتے ہیں۔ یہ ہمیں اپنی بات ماننے پر مجبور کرتے ہیں اور اگر کوئی انکار کرے تو ان کے اپنوں کو نقصان پہنچانے کی دھمکی دیتے ہیں۔ اس لیے ان سے میں نفرت کرتی ہوں، شدید نفرت، جس کی کوئی حد نہیں۔ سنا آپ نے؟ مجھے پتا ہے آپ مجھے اس طرح بولنے پر سزا دیں گے، مگر میں نے وہ کہا جو سچ تھا۔ سزا تو تمہیں ملے گی مائی بیوٹی، میں ہر سزا کے لیے تیار ہوں۔ تمہاری سزا یہ ہے، اب تمہیں مجھ سے محبت کرنی پڑے گی۔ وہ لفظ محبت پر شاکڈ ہو گئی تھی۔ کیا محبت؟ وہ بھی ایک جن سے؟ وہ اس کے بالوں کی خوشبو اپنی سانسوں میں اتار رہا تھا۔ وہ اس خوشبو سے محروم نہیں رہنا چاہتا تھا۔ ناممکن! ایک انسان کو کبھی بھی کسی جن ذات سے محبت نہیں ہو سکتی۔ اس کا جواب سن کر ازغان کے چہرے پر پراسرار سے مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ یہ کھیل تو اب اور زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے۔ تمہیں مجھ سے محبت ہوگی اور جب تم میری دیوانی ہو جاؤ گی تب میں تمہیں چھوڑ دوں گا، اور تمہیں جو اپنے انسان ہونے پر اتنا غرور ہے وہ خاک میں مل جائے گا۔ وہ اپنا اگلا لائحہ عمل تیار کر رہا تھا، یہ جانے بغیر کہ اس کی قسمت میں کیا لکھا تھا۔ یہ تو وقت بتائے گا بیوٹی، ابھی تمہیں سونا ہوگا۔ جیسے ہی وہ اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتا ہے وہ نیند کی وادیوں میں چلی جاتی ہے۔ وہ صبح تک اسے دیکھتا رہتا ہے اور پھر اس کے بیدار ہونے سے پہلے چلا جاتا ہے۔ ملکہ، جیسے آپ نے حکم دیا تھا بالکل ویسے کیا۔ بہت خوب، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ اب تمہارا اگلا شکار اس کا بھائی ہے۔ بڑے وعدے کر رہا تھا تو اس سے بھی پتہ چلے کہ اس نے کس کے خلاف بولنے کی جرأت کی ہے۔ حملہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ موت کے منہ میں چلا جائے۔ جو حکم آپ کا۔ مگر ملکہ، وہ آقا نے حفاظتی دائرہ بنایا ہوا ہے، پچھلی بار بھی بہت مشکل سے داخل ہوئی تھی۔ پھر وہ کچھ پڑھ کر اسے کچھ دیتی ہے۔ جاؤ، اب آج رات ہی یہ کام کرنا ہے۔ ازغان کی ماں نے جب دیکھا کہ اس کے بیٹے نے اس لڑکی کی حفاظت کے لیے دائرہ بنایا ہوا ہے تو اسے تھوڑی سی مشکل پیش آئی۔ پھر اس نے جنات کے باقی گروہ سے رابطہ کیا اور اس طرح بہت سے گروہ کی طاقتوں کو استعمال کر کے اس نے پہلے جاریہ کو خواب کے ذریعے ڈرانے کی کوشش کی، کیونکہ جنات کا ایک گروہ انسانوں کو خواب کے ذریعے ڈراتا ہے۔ تو جاریہ بھی اپنے بھائی کو خواب میں مرتا ہوا دیکھ کر بہت ڈر گئی اور ملکہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئی۔ مگر جن بوگی مین اس گلاب کی وجہ سے وہ اب بھی سوچ سمجھ کر اس پر حملہ کر رہی تھی تاکہ ازغان کو اس پر کوئی شک نہ ہو۔ اس کا دوسرا وار جاریہ کی کمزوری پر تھا، مطلب وہ پانی سے ڈرتی تھی تو اس سے پانی میں ڈبا کر مارنا چاہتی تھی، مگر سنی کی بروقت آمد کی وجہ سے وہ ایک بار پھر بچ گئی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا کب اور کس وقت اس لڑکی کے پاس جاتا ہے۔ ازغان کی شکتیاں بہت طاقتور تھیں اور ملکہ اب بوڑھی ہو گئی تھی تو اس کی شکتی اپنے بیٹے کے مقابلے میں بہت کم تھی۔ وہ سب گروہ کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہی تھی، یہ جانے بغیر وہی اس کی موت کا باعث بنیں گے۔ دروازے پر بار بار دستک سے جاریہ کی آنکھ کھلتی ہے۔ وہ مشکل سے اپنی آنکھیں کھولتی ہے تو رات جنات کا سلوک یاد آتا ہے تو اس کی آنکھیں ایک بار پھر آنسوؤں سے بھر جاتی ہے۔ جاریہ،
میرا بچہ، اس کے ابو جب وہ کوئی جواب نہیں دیتی تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ جاریہ کو کہاں برداشت تھا کہ اس کے ابو کو اس کی وجہ سے کوئی تکلیف ہو۔ وہ جلدی سے آنسو صاف کر کے دروازہ کھولتی ہے، انہیں سلام کرتی ہے۔ جاریہ، کیا ہوا بچے؟ آنکھیں کیوں سرخ ہو رہی ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہوا ابو، وہ رات کو دیر سے سوئی تھی تو پتا ہے مجھے، جب تم پڑھنے بیٹھتی ہو تو دنیا جہاں کو بھول جاتی ہو۔ تم بھی پڑھ پڑھ کر بور ہو گئی ہو تو میں نے سوچا کیوں نہ آج باپ بیٹی مل کر ناشتہ بنائے۔ اچھا آئیڈیا ہے، میں جلدی سے فریش ہو کر آتی ہوں۔ اوکے بیٹا، جب تک میں دشمنوں کی خبر لیتا ہوں۔ ابو آپ بھی نہ، اگر امی کو اس لقب کا پتہ چل گیا نا تو آپ کی خیر نہیں۔ ارے یہ تو میرے اور میرے بچے کے درمیان ہے، یہ تو راز ہے ہمارا، جی ٹاپ سیکرٹ۔ جاریہ فریش ہو کر جب کچن میں جاتی ہے تو اس کے ابو کوکنگ کم اور کچن میں سامان زیادہ پھیلا رہے تھے۔ ابو، اف، یہ کیا کیا ہوا ہے؟ تم ادھر آؤ، یہ آملیٹ ٹیسٹ کرو، بہت مزے کا بنا ہے۔ یمی۔ ابو، کیا ذائقہ ہے، میں تو امی کے ہاتھ کا ناشتہ کھا کر بور ہو گئی تھی۔ جاریہ کی امی جب کچن میں آتی ہے اور اپنی بیٹی کی باتیں سن کر غصہ تو ہوتی ہے، مگر ابھی یہ غصہ کرنے کا وقت نہیں تھا۔ میرے کچن میں کیا ہو رہا ہے؟ باپ بیٹی ان کی آواز پر گھبرا کر کچن کے دروازے کی طرف بھاگتے ہیں۔ جاریہ، تمہاری امی کی نظر کمزور ہو گئی ہے، بس آج ہی انہیں کسی اچھے سے آئی اسپیشلسٹ کے پاس لے کر جاؤں گا۔ آپ؟ ارے بیگم، دیکھ نہیں رہی ناشتہ بنا رہے ہیں، چلے آپ جا کر بیٹھے، بس ہم ابھی آئے۔ اور وہ آپ کا نالائق بیٹا سنی، ذرا اسے بھی جگا دیں۔ جب وہ گھور کر اپنے شوہر کو دیکھتی رہتی ہے تو وہ انہیں آنکھ مارتے ہیں۔ بس پھر کیا؟ جاریہ کی امی بوتل کے جن کی طرح غائب ہو جاتی ہے۔ چھچھوڑے انسان! امی یار، حد ہے، آپ صبح صبح مجھے کیسے لقب سے نواز رہی ہے۔ سنی، جو اپنی امی کے ماتھے پر پیار کرتا ہے، یہ لفظ سن کر تڑپ کر ان کی طرف دیکھتا ہے۔ تمہارے باپ کو کہا۔ او اچھا، پھر ٹھیک ہے۔ ویسے ہے کہاں آپ کے شوہر اور ان کی لاڈلی؟ کہاں ہوں گے؟ میرے کچن میں ہے اور تمہارا اور میرا داخلہ بند کر دیا ہے۔ ارے بیگم، ہماری کہاں جرأت جو آپ پر پابندی عائد کرے، آپ تو ہمارے دل پر قابض ہیں۔ سنی اور جاریہ اپنی ماں کو شرماتے ہوئے دیکھ کر ہنستے ہیں۔ ارے بیگم، اپنے ہی بچے ہیں، آپ جو کہنا چاہتی ہیں، مطلب اپنی محبت کا اظہار کھل کر کرے۔ جائے، میں آپ سے بات ہی نہیں کرتی۔ وہ جلدی سے اٹھتی ہے۔ اچھا، اب ناراض تو نہ ہو، آپ یہاں آملیٹ کھائے، بہت پیار سے، صرف اور صرف آپ کے لیے بنایا ہے۔ توبہ توبہ، امی سن رہی ہیں؟ سنی، تم چپ رہو ورنہ تمہیں ناشتہ نہیں ملے گا۔ پھر سب ہی ناشتہ شروع کرتے ہیں اور جاریہ کا آملیٹ ابھی آدھا پڑا ہوا تھا جس پر سنی کی نظریں تھیں۔ وہ جلدی سے اس کا آملیٹ کھا جاتا ہے۔ ابو، اب دیکھ رہے ہیں سنی بھائی کو، میرا ناشتہ سارا کھا گئے ہیں۔ دیکھ رہا ہوں، جبکہ سنی ان دونوں کی چال سے بے خبر کھانے میں لگا ہوا تھا۔ کچن کی صفائی آج سنی کرے گا، ابو سزا سناتے ہیں۔ سزا سن کر کھانا اس کے گلے میں پھنس گیا تھا۔ جاریہ جلدی سے پانی دیتی ہے، وہ ایک ہی گھونٹ میں سارا پانی پی جاتا ہے۔ امی، کہہ دے اپنے ظالم شوہر کو میں کوئی صفائی نہیں کرنے والا، پورا کچن جنگ کا میدان بنا ہوا ہے۔ ٹھیک بیٹا، نہ کرو۔ پھر میں بھی تمہیں وہ کیا کہہ رہے تھے، ہاں، آئی فون کا جو نیا ماڈل آیا ہے وہ بھی نہیں لے کر دوں گا۔ ابو یار، یہ سراسر زیادتی ہے۔ سنی کی رونی صورت دیکھ کر وہ سب ہنستے ہیں اور سنی اس دوران اپنی امی کا آملیٹ اور بریڈ بھی اٹھا لیتا ہے۔ امی ایسے کیا دیکھ رہی ہیں، اتنا کام کرنا ہے، پہلے پیٹ تو بھر لوں۔ بھائی میں کر لوں گی، آپ بس ناشتہ کریں۔ اس طرح سنی اور جاریہ مل کر کچن کو صاف کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ڈھیر ساری باتیں بھی کر رہے تھے۔ ازغان جو اپنی بیوٹی کوئن کو اپنی دنیا میں ہمیشہ کے لیے شامل کرنے کے لیے بہت سخت امتحان دے آیا تھا، جب تمام جنات کے گروہ کو پتہ چلا کہ ان کا بادشاہ ایک انسان سے عشق کر بیٹھا ہے، جہاں اس بات کے بہت سے جنات حامی تھے، وہیں بہت سارے جنات اس کے خلاف تھے۔ بات زیادہ بگڑتی جا رہی تھی۔ سب نے فیصلہ کیا تھا کہ بادشاہ سلامت سے آمنے سامنے بیٹھ کر بات کی جائے۔
بوگی مین کے محل میں سب بڑے بزرگ جنات ملاقات کے لیے جمع ہوئے تھے۔ اسی بات کا فائدہ اٹھا کر ملکہ نے جاریہ کو مارنے کی کوشش کی، مگر سنی کے بروقت آمد نے جنات کی بیوٹی کوئین کو بچا لیا۔ سب اپنے بادشاہ کی آمد کے منتظر تھے۔ بالآخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی اور بوگی مین اپنی رعب و دبدبے کے ساتھ ہال میں داخل ہوتا ہے۔ سب کے سب اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے بیٹھنے کے بعد ہی اپنی جگہوں پر بیٹھتے ہیں۔ آپ سب جس مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے اس کی خبر مجھے پہنچ چکی تھی۔ بادشاہ ہونے کی حیثیت سے میں آپ سب کو اپنے ذاتی فیصلے اور عوامی فیصلہ خود لے سکتا ہوں، مگر آپ سب کے درمیان کسی بھی بات پر لڑائی ہو یہ مجھے منظور نہیں ہے۔ آپ سب نے صحیح سنا، آپ سب کے ہونے والی ملکہ ایک انسان ہے، اس لیے آپ سب آپس میں لڑائی کرنے کی بجائے اپنے آپ کو آنے والے وقت کے لیے تیار کریں، اور مجھے امید ہے آپ سب کو اپنے بادشاہ کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ گستاخی معاف بادشاہ سلامت، مجھے ایک سوال پوچھنا تھا۔ جنات کے بہت معزز بزرگ بولتے ہیں۔ جی ضرور۔ قدیم قوانین کے مطابق ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ اور مخلوق ہے اور ہم اور اگر ایسا ہوا بھی تو آپ کو اس کے لیے امتحان دینا پڑے گا۔ آپ چونکہ ہمارے معزز بزرگ ہیں، آپ کی بات اپنی جگہ درست ہے۔ تمام قوانین کا مجھے بخوبی علم ہے۔ رہی بات امتحان کی، میں ہر امتحان کے لیے تیار ہوں۔ بوگی مین کا جواب سن کر بزرگ کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے اور پھر وہ اٹھتے ہیں۔ آج سے 100 سال پہلے یہ پیشن گوئی ہو چکی تھی کہ ہمارے درمیان ایک ایسا بادشاہ آئے گا جو ایک انسان سے محبت کرے گا، جو امن و سکون کا گہوارہ ہوگا۔ اس لیے بات پہلے سے طے تھی، اور رہی بات امتحان کی تو وہ امتحان قسمت خود لے گی، اور مجھے یقین ہے آپ اس امتحان میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ ہمیں آپ کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم اپنی ہونے والی ملکہ کا انتظار کریں گے۔ مجھے آپ سب کا فیصلہ سن کر بہت اچھا لگا۔ آپ کی ہونے والی ملکہ بہت جلد آپ سب کے درمیان ہوگی۔ اب آپ جا سکتے ہیں۔ بوگی مین محفل برخاست کرتا ہے کیونکہ اسے پتہ چل گیا تھا اس کی کوئین مصیبت میں ہے، اور وہ ایک ہی لمحے میں وہاں پہنچتا ہے اور اپنی کوئین کو خوش دیکھ کر اسے سکون ملتا ہے۔ جاریہ کی پانی میں ڈوبنے والا واقعہ کچھ دیر کے لیے مخفی رہ جاتا ہے۔ وہ اسے اپنے امتحان کے بارے میں بتانا چاہتا تھا تاکہ وہ خود کو تیار کر لے، مگر اس کی جنوں سے نفرت والی بات سن کر اسے بہت تکلیف ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے وہ اپنی بیوٹی کوئین کو انجانے میں تکلیف سے دوچار کر بیٹھتا ہے۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔